रमजान, इरफाने रमजान, इरफाने रमजान। रहमत खुदा की बनकर है छाया, इरफाने रमजान, इरफाने रमजान, इरफाने रमजान, इरफाने रमजान, इरफाने रमजान, इरफाने सलामती है उन आंखों पर जो हिदायत पे नजरें जुमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफें खुदाए बुजुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, ना कोई सानी ना कोई हमसर। दुरूद ला महदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल लाशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर जरमन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अलिफ लाम मीम, ये इरफान रमज़ान की खूबसूरत सी कड़ी है। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आप सबको कहता हूँ खुश आमदीद। अज़ान मन एक ऐसी शख्सियत के जिसके लिए पूरी ज़िंदगी भी सर्फ कर दी जाए, खासा आपका है कि फ़ज़ाइल आपके ख़त्म ना होंगे, इंतहा पर नहीं पहुँचेंगे, वस्त पर नहीं पहुँचेंगे, इब्तिदा ही नहीं हो सकेगी। भला उसके फ़ज़ाइल की इब्तिदा मैं कैसे करूँ कि जिसकी अपनी ज़िंदगानी की इब्तिदा आगोश काबा में है या आगोश पैगंबर में है। अल्लाह अल्लाह, यानी जो नबियों का सरदार है वो आपका भाई है, जो ख़वातीन की औरतों की सरदार हैं वो आपकी ज़ौजा हैं, जो जवानों के सरदार हैं वो आपके जवानान हैं। हर लिहाज से मकाम और मर्तबा आपका आला उला अफजल प्यारा लतीफ उम्दा है। खुदा ने आपको ये मर्तबा इनायत फरमाया। जरा गौर तो कीजिएगा कि आपकी शहादत के महीने का इंतखाब भी अल्लाह ने फरमाया, जो सारे महीनों का सरदार महीना है। फिर उसमें अशरे का इंतखाब फरमाया जो सरदार अशरा है। फिर उसमें उस रात का इंतखाब फरमाया जो सरदार रात है, और मुमकिन तौर से लैलतुल क़द्र की वो रात के जो 1000 महीनों से अफजल है। फिर मस्जिद का इंतखाब जो तमाम जगहों से पाक व पाकीज़ा है। फिर मेहराब का इंतखाब, और फिर नमाज फजर की, जिसके लिए कुरान ने कहा वल फज्र वलयालिन अश्र, सुभान अल्लाह। और फिर उस नमाज में भी सजदे का इंतखाब कि जो इबादात में सबसे ज्यादा करीब कर देने वाला एक ऐसा अमल है कि जिसके लिए अल्लाह ताला कहता है सजदा करो और करीब हो जाओ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अभी तो इब्तिदा है, अभी तो पूरी जिंदगानी का नहीं, मैं सिर्फ उस लम्हे का जिक्र कर रहा हूं कि जिसके लिए खुदा कहता है कि जो उसकी राह में मारे जाए उनको मुर्दा ना कहो, वो जिंदा हैं, वो रिस्क पा रहे हैं। मैं अभी उस लम्हे का जिक्र कर रहा हूं और मुझे ये मसरत महसूस हो रही है कि परवरदिगार ने आपको जो मर्तबा जो मकाम इनायत फरमाया है, उसका हक है कि पूरी जिंदगानी इस तरह से जी जाए कि आखिरी कलमात फुस्तो व रब्बिल काबा ही बनते हैं। बेशक आप कामयाब हो गए, हम गवाही देते हैं कि आप कामयाब हो गए। बेशक अल्लाह के रसूल की मायत में आप कामयाब हो गए, आप हौज़ कौसर पे हैं, आप जन्नत के सरदारों में से हैं, आप उनसे भी अफजल हैं। खुद रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और आज इसी पहलू पर निगाह दौड़ाते हुए मैं चाहता हूं कि मेहमानों का तारुफ करूँ। आज मैंने लताइफुल हिकमा इनसे सुनने हैं, फ़ज़ाइल और मनाकिब की इंतहा, शहादत के उन उमूर के ऊपर गुफ्तगू होगी जिसके लिए दिल मुस्तरब और बेताब होता है। मैं खुश आमदीद करना चाहता हूँ प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमाएं। आज उस कुर्सी पर बैठे हैं जिस पर जज रहे हैं, कमाल गुफ्तगू का खासा रखते हैं, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में गुफ्तगू फरमाते हैं, खिताबत और फसाहत और बलागत के बादशाह हैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। तशरीफ फरमाए। उनके बाएं जानिब हमारे इंतहाई प्यारे, बहुत ही अजीज गुफ्तगू फरमाने वाले, कुरान और अहादीस इनके सीने में महफूज, और फिर उसका मुताला करके आते हैं तो जब बयां फरमाते हैं मोहब्बत सी हो जाती है। डॉक्टर कारी खलील रहमान जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तशरीफ फरमाए। एक नफासत अपने साथ लिए चलते हैं, एक उम्दगी आपका खासा है जनाब अल्लामा शब्बीर हसन मेसमी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। तशरीफ फरमाए। बहुत ही प्यारे, मैं हमेशा कहता हूं कि इस तरह से गुफ्तगू फरमाते हैं कि खुद मोतदिल चेहरा हमारे सामने आया हो जाता है, और हम कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि आज के दौर में ऐसे मोतदिल लोग शोबे तदरीस का जिम्मा उठाए बैठे। जनाब मुफ्ती अबू बकर मोहिद्दीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। और मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमाएं। आज प्रोग्राम में खुसूसी तौर से तशरीफ़ लेकर आए, मेरे लिए मोहब्बतों में इजाफा हो गया और मुझे आज अपना पैनल बहुत ही कामिल नज़र आ रहा है। हमेशा ही खूबसूरत होता है, आज तो 4 चांद लग गए। बहुत ही प्यारा अंदाज आपकी गुफ्तगू का, मोहब्बत वाले हैं, दिल वाले हैं, दिल नवाज आदमी है मुफ्ती अबू मोहम्मद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तशरीफ़ फरमाएं। बहुत ही प्यारे, आप मुदीर हैं तो बहुत आला मुदीर हैं, आप मुदर्रिस हैं तो बहुत आला मुदर्रिस हैं, आप खतीब हैं तो पाक कमाल खतीब हैं, मुफ्ती नवेद अब्बासी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اب میں یہ ذمہ داری دینے لگا ہوں اس شخصیت کو کہ جس کی آواز پوری دنیا میں سنی جاتی ہے، جو خاصہ ان کا یہ ہے کہ اہل بیت کی مدح فرماتے ہیں، آپ ہی کے ترانے گاتے ہیں، اور آج بھی صبح آبدی سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں، ان گلدستوں کو وسیلہ بناتے ہوئے جو آپ کے اپنے ہیں، سگے ہیں، قرابت دار ہیں۔ حضور، میں کیونکہ آج کا دن منسوب ہے مولا علی سے، یہ دن وہ ہے جو صدیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ بس جب مولا علی سے منسوب ہے تو دو حصوں میں آج کے دن کو میں اس طریقے سے بانٹتا ہوں کہ ایک حصے میں مولا کے فضائل سے چند اشعار آپ کی سماعت تک نظر کرتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ مصائب سے چند اشعار پیش کروں گا۔ آپ سب کی اجازت ہو، تمام یہاں پر علماء موجود ہیں، بس ایک منقبت سے چند اشعار آپ کی سماعت تک نظر کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ مطلب بطور خاص دیکھیے گا۔ ہماری قبر میں چیخو پکار تھوڑی ہے، ہماری قبر میں چیخو پکار تھوڑی ہے، علی علی کی صدا ہے، فشار تھوڑی ہے، ہماری قبر میں چیخو پکار تھوڑی ہے۔ اور شعر بطور خاص سماعت فرمائیے گا۔ پھر آج کھل کے ہی میسم کرے گا مد علی، پھر آج کھل کے ہی میسم کرے گا مد علی، ارے زبان کٹنی کوئی بار بار تھوڑی ہے، رازدار سے میسم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی، ہم زبان دیتے ہیں۔ ہماری قبر میں چیخو پکار تھوڑی ہے۔ پھر شعر پیش کرتا ہوں، شعر سماعت فرمائیے گا۔ علی سے بغض کی رسی تو ٹوٹ جائے گی، علی سے بغض کی رسی تو ٹوٹ جائے گی، ارے دراز جتنی بھی ہو پائیدار تھوڑی ہے، دراز جتنی بھی ہو پائیدار تھوڑی ہے، ابھی سے نو کرے میسم کو ڈر کے ٹوکتے ہو، ابھی سے نو کرے میسم کو ڈر کے ٹوکتے ہو، ابھی تو کوفیوں منبر ہے دار تھوڑی ہے، ہماری قبر میں چیخو پکار تھوڑی ہے۔ اور یہ شعر بالکل آخری شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، بطور خاص سماعت فرمائے گا۔ ہماری قبر میں چیخو پکار تھوڑی ہے، حقیقت ہے یہ جاں ہتھیلی پہ رکھ کر ہم ان کو چاہتے ہیں، یہ جاں ہتھیلی پہ رکھ کر ہم ان کو چاہتے ہیں، ارے ہمیں علی سے زبانی یہ پیار تھوڑی ہے، ہمیں علی سے زبانی یہ پیار تھوڑی ہے۔ بہت پیارے، بہت پیارے، بہت پیارے۔ ہمیں علی سے زبانی پیار تھوڑی ہے، یعنی عملاً آپ کا پیار ہمارے کردار میں نظر آئے تو وہ پیار ہے، مودت کے تقاضے پورے اور کامل نظر آئیں گے، اور یہی ہمارا آج کا پیغام ہے۔
سبیب نے میری اور علماء کرام کی گفتگو کو نچوڑ کے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ عملاً کردار میں نظر آئے. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جو شخص اپنے قاتل کو بھی بے نمازی پسند نہ کرے اس کا چاہنے والا بے نمازی ہو سکتا ہے. جو آخری وصیت میں بھی کہے اوصیکما بالتقوی، میں تم دونوں شہزادوں کو اور جہاں جہاں میری وصیت جائے ان کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ تقوی اختیار کیے رکھنا، اللہ سے ڈرنا. میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. مفتی حنیف قریشی صاحب سے درخواست کروں گا کہ 21 رمضان الکریم شہادت امیر کائنات مولا کائنات حضرت مولا حیدر کرار، آپ ان کے حوالے سے گفتگو فرمائیں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یاسوب المسلمین و مؤمنین، امام المتقین، قاتل الفجر، حیدر کرار غیر فرار، حضرت سیدنا غالب علی کل غالب، امام المشارق والمغارب، سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات وہ ذات ہے کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جان قرار دی ہے. مسند احمد بن حنبل، نسائی شریف اور دیگر اہل سنت کے متون میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خبر آئی کہ فلاں قبیلہ یعنی بنو ولیہ کے لوگوں نے بغاوت کر دی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ بنو ولیہ کے ان لوگوں کو کہہ دو کہ وہ اس بغاوت سے باز آئیں، وگرنہ میں ان کی طرف ایک ایسے بندے کو بھیجوں گا کہ ہوا کا نفسی جو میری جان کی طرح. حضرت مولا کائنات مولا علی پاک کی محبت رسول اللہ کی محبت ہے، اور رسول اللہ کی محبت خود خدائے وحدہ لا شریک کی محبت ہے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا اور بے شمار جگہ پر یہ روایات اہل سنت کے متون میں موجود ہیں. خود حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ طیبہ اور دیگر صحابہ جن میں حضرت ابو الطفیل عامر بن واصلہ اور حضرت سیدنا ابو سعید الخدری اور خود مولا کائنات اور آپ کے گھر والے اس حدیث پاک کو مختلف انداز سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پیار جس ہستی کے ساتھ تھا اس ہستی کا نام سیدنا علی بن ابی طالب ہے. اور ہمارا یہ نظریہ ہے کہ رسول اللہ کی جو محبت ہے وہ عین ایمان ہے، وہ کل ایمان ہے. حضور کی محبت ہی ایمان ہے اور ایمان ہی حضور کی محبت ہے. اور جب مولا علی اور رسول اللہ کی محبت میں کوئی فرق نہیں ہے تو پھر ہم یہ بھی کہنے میں بجائیں کہ علی ان کا پیار بھی ایمان ہے اور علی بھی ایمان ہے، علی کل ایمان ہے. علی کی ذات کے ساتھ محبت یہ ہمارے ایمان کی جان ہے. اور حضرت سیدنا مولا علی کا یہ جو آج ہم نے بزم ذکر سجائی ہے یہ اسی لیے تذکار کیے جاتے ہیں کہ تاکہ سننے والوں کے دلوں میں ان کی عظمت اور ان کی شان گھر کر جائے، اور پھر ہمارے دل میں ان کا بے ساختہ پیار اور اس کا چراغ جل جائیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت مولا علی کے فضائل اور مناقب خود حضرت امام احمد بن حنبل دیگر کئی بزرگوں نے لکھا ہے کہ جتنی حضرت سیدنا مولا علی کی شان میں احادیث آئی ہیں صحیح اور جید اسناد کے ساتھ، اتنی حضور کی امت کے کسی فرد کے بارے میں اتنی حدیثیں نہیں آئیں گی، اتنے فضائل. اسی لیے اگر ہم دیکھتے ہیں تو علم کے میدان میں ہم دیکھتے ہیں تو عالم الصحابہ علی ہے، قضاوت میں ہم دیکھتے ہیں تو اقضائے امت علی ہے، قربت میں دیکھتے ہیں تو رسول اللہ کا سب سے زیادہ قریبی علی ہے، اور اگر ہم ان کے تقوی کو دیکھتے ہیں تو امام المتقین علی ہے، اگر ہم ان کے جہاد کو دیکھتے ہیں تو اشجع الاشجعین علی ہے، اگر ہم حضرت مولا کائنات مولا علی پاک کے دیگر اوصاف حمیدہ کو دیکھتے ہیں تو سب سے جو ان کی عظمت کا ستارہ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ کیا علی ہے کہ جن کے گھر میں میرے رسول کے جگر کا ٹکڑا دلہن بن کے آئی ہے. اس علی کے مقدر کو ہم کیا کہیں کہ سعد بن ابی وقاص جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صحابی جیسے رسول اللہ نے زندگی میں جنت کی بشارت دے دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو 3 چیزیں، ویسے تو مولا کائنات کو سینکڑوں ایسے مناقب ملے کہ جن پر رشک کیا جاتا ہے، لیکن 3 ایسی بڑی چیزیں کہ جن پر صحابہ رشک کرتے تھے. ایک مجمع اصحاب کے اندر میرے نبی کا فرمانا من کنت مولا فعلی مولا، اور دوسرا حضرت مولا کائنات کے بارے میں رسول اللہ کے یہ فرمانا علی منی کمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اور تیسرا حضرت سیدہ پاک کا مولا کائنات کے نکاح میں آنا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ ہم ظاہر ہے باقی حضرات بھی ہیں ہم بیان کرتے رہیں تو مولا علی کی شانیں وہ بیان نہیں ہو سکتی. کیا بات ہے. میں اس ادا پہ قربان، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا وہ کیا آدمی ہے، وہ کیا مولا ہے، وہ کیا امیر ہے، وہ کیا مومن ہے. وہ جنگ میں جائے تو حیدر کرار غیر فرار ہوتا ہے،
اور وہ اگر جنگ میں نہ جائے تو منزلت موسیٰ و ہارون پہ ہوتا ہے. کمال ہی کمال ہے. میں ایک مختصر سے وقفے کی طرف جا رہا ہوں, گفتگو آگے بڑھے گی جب آپ لوٹ کر آئیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان خواتین حضرات خوش آمدید. میں محمد اویس ربانی. علماء کی بزم الف لام میم سے ہم کہتے ہیں عرفان رمضان جی ٹی وی کی خصوصی رمضان نشریات. آج فضائل علی ابن ابی طالب آپ پہ ہمارا سلام ہو. آپ کے وہ والے ابواب آپ کے سامنے رکھنے کے لیے میں ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان صاحب کو زحمت دینا چاہتا ہوں کہ حضور امیر المومنین مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فضائل کے وہ روشن ابواب ہمارے سامنے رکھیں کہ جن کو سن کے دل باغ باغ ہو جائے. ایک بار پھر سے آپ کی دست بوسی کا موقع مل جائے. جزاکم اللہ. یہ تو خیر ہمارا فرض ہے چونکہ ہستیاں ایسی ہیں اور جن ہستیوں سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو اور وہ ان سے محبت کرتے ہوں اور وہ ان سے محبت کرتے ہوں تو ان کا یقیناً تذکرہ کرنا یقیناً اللہ کی رضا حاصل کرنے کے مترادف ہے اور یہ ہر مسلمان کو ایسا کرنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح حدیث ہے آپ نے فرمایا سیدنا علی المرتضیٰ کے حوالے سے کہ ایمان والے کی نشانی یہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ سے محبت رکھے گا اور منافق کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھے گا. تو گویا اگر کسی شخص کے اندر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نہیں ہے, نفرت ہے اس کی جگہ, تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے بلکہ نفاق ہے. اور اگر کسی شخص کے اندر محبت ہے سیدنا علی المرتضیٰ کی, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے اندر نفاق نہیں ہے بلکہ ایمان ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر یقین ہوتا تھا کہ ایک حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم سے سنی کہ آپ نے فرمایا تھا علی ایک شخص ہوگا خوارج میں سے, اس کا ایک بازو کٹا ہوا ہوگا, اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ اس طرح ہوگی جیسے سندر خانی انگور ہوتا ہے. تو اس سے لڑے گا, وہ تجھ سے لڑے گا, آخر وہ تیرے ہاتھوں قتل ہوگا. سیدنا علی المرتضیٰ کے دور خلافت میں جب اس کے خلاف جنگ ہوئی تو آپ نے افواج کو کہا کہ بھی اس بندے کو تلاش کرو, یہ نشانیاں بتا کر کے کہا. لوگ 2 دفعہ تلاش کر کے آئے جہاں جہاں لاشیں پڑی تھی, تو انہوں نے آ کر کے کہا کہ امیر المومنین وہ ان لاشوں میں وہ بندہ موجود نہیں ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھٹ سے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, اللہ کے رسول کہیں کہ ایسا شخص تیرے ہاتھوں قتل ہوگا اور وہ نہ ہو. خود اٹھ پڑے تلاش کرنے کے لیے. واہ واہ, جب تلاش کرنے کے لیے گئے تو تلاش کرتے کرتے آخر اس لاش کو نکالا. کیا بات ہے, یقین دیکھو دیکھیں. تم, یعنی وہ یقین. واہ واہ. اسی طرح حاتب ابن ابی بلتہ نے جب ابو سفیان کو فتح مکہ کے موقع پر ایک چٹھی لکھی اور اللہ کے رسول کے راز کو افشاں کرنے کی کوشش کی, اور وہ بھی نفاق کی وجہ سے نہیں, اپنے بیوی بچے جو ان کے مکہ کے اندر تھے ان کی محبت میں انہوں نے خط لکھا تاکہ جب حملہ ہو مکے پر تو وہ میرے بچوں کو اپنا سمجھ کر اس کا ذرا خیال رکھیں. اللہ کے رسول کو بذریعہ وہی معلوم ہوا, آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ کا انتخاب کیا, حضرت مقداد کا انتخاب کیا, حضرت زبیر کا انتخاب کیا, اور ایک تیسرے انصاری صحابی تھے, اس وقت ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. ان چاروں کو, 3 وہ اور چوتھے حضرت علی, ان چاروں کو بھیجا اور انہیں کہا کہ مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے, اس کا نام ہے روضہ خاک, باغیچہ سا بنا ہوا ہے, کنواں بھی ہے وہاں. تو تم جب وہاں پہنچو گے, ابھی تم نکلو, جب تم وہاں پہنچو گے تو اس وقت تمہارے پہنچتے ہی ایک عورت پہنچے گی جو اونٹنی پر سوار ہوگی, اور اس طرح اس کا حلیہ بتایا, اور اس کے پاس ایک خط ہے, تم وہ خط لے کر کے آ جاؤ. یہ گئے اپنے گھوڑ سواروں پہ, اور وہاں جب پہنچے تو یہ بھی پہنچے اور وہ عورت بھی پہنچی. صحیح. کوئی بات نہیں کہ اتنا پوچھا بھی تیرے پاس جو خط ہے وہ تو ہمارے حوالے کر. اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں. انہوں نے کہا تیرے پاس خط ہے, ہمیں جس نے اطلاع دی ہے اس کی زبان پر کبھی جھوٹ نہیں آتا,
خط ہے تیرے پاس۔ تو پھر لوگوں نے تلاشی لی، اونٹ کا پلان اتارا اور اس کو تلاش کیا، ادھر ادھر دیکھا، بظاہر اس کو بھی دیکھا، جہاں تک ظاہر بات ہے وہ عورت ذات تھی اور وہ صحابہ کرام تھے، تقویٰ بھی آڑے تھا۔ جی آخر صحابہ میں سے کسی ایک شخص نے کہا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ علی، ہو سکتا ہے ہم نے ساری تلاشی کر لی ہے، ممکن ہے اس کے پاس خط نہ ہو۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں بھی یہی جملہ کہا کہ یار کیسا ایمان ہے تم لوگوں کا۔ ہاں اللہ کے رسول نے مدینے میں بیٹھ کر ہمیں کہا کہ خاک کے مقام پر تم پہنچو گے وہ اسی وقت پہنچے گی، یہ اسی وقت پہنچی ہے۔ ہاں آپ نے فرمایا اونٹنی پر سوار ملے گی، یہ اونٹنی پر سوار ملی ہے۔ جب یہ باتیں درست ہیں تو تیسری اصل بات جس کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے وہ کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ نے تلوار نکالی۔ یہاں دو طرح کی روایتیں آتی ہیں، ایک میں آتا ہے کہ اگر تو خود بخود نہیں نکالے گی تو ہم تجھے برہنہ کر کے تیری تلاشی لیں گے، اور ایک روایت میں آتا ہے ہم تجھے قتل کر دیں گے اور پھر تیری تلاشی لیں گے۔ تو اس عورت نے پھر ڈر کے مارے جو سر میں مینڈیاں ایسے گول بنائی ہوئی تھی اس میں اس خط کو تعویذ بنا کر اس میں چھپایا ہوا تھا۔ پھر سیدنا علی المرتضیٰ سارا راستہ کسی بھی صحابی نے اس خط کو کھول کے پڑھا نہیں، ہاں سبحان اللہ، صرف اس لیے کہ ہمیں لانے کا حکم ہے، پڑھنے کا نہیں۔ بھائی کیا بات ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے اسے حاضر کیا۔ تو یہ نبی کریم کی ذات اقدس پر، آپ کی بات پر ایمان اور یقین اس قدر تھا جو ایک مومن کا زیور ہے۔ بھائی کیا بات ہے، خوبصورت، یعنی یقین کی منزل پہ پہنچا ہوا وہ شخص جس کو کامل یقین اور ایمان ہو اسے حیدر کرار کہتے ہیں۔ خوبصورت پہلو ڈاکٹر صاحب نے ہمارے سامنے رکھا۔ علامہ شبیر حسن میسمی صاحب، یہ گفتگو ایسی ہے کہ پورا دن پوری زندگیاں لگ جائیں نہیں ہوگا، نچوڑ کیا ہے شہادت سے، ہمیں پیغام کیا ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر علی عبادہ، حق حضور اکرم کا یہ قول، اور حضرت عائشہ اپنے بابا سے گلا کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ بابا آپ مسلسل علی ابن ابی طالب کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ حضور اکرم سے میں نے سنا ہے کہ النظر علی وجہ علی ابن ابی طالب حق عبادہ۔ سبحان اللہ۔ امیر محمد السلام کی شخصیت جہاں جنگوں میں وہ بہادر و شجاع کہ بدر میں 35 لوگوں کو قتل کرے اور باقیوں کی بھی مدد کرے، احد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائے۔ اگر ہم خیبر میں دیکھیں تو وہ قلعہ اکھاڑا جائے جو 39 ڈیز تک نہیں اکھاڑا جا سکا۔ اگر ہم خندق میں آ جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو قتل کیا کہ جس سے لوگ ڈرتے تھے۔ لیکن ایک وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستک دی دروازے پر، بابا تشریف لے آئیے، جناب فاطمہ زہرا، دیکھا کہ امیر محمد السلام اور جناب زہرا دال چن رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں۔ حضور اکرم تشریف لائے اور کہا کہ تم میں سے جو زیادہ تھکا ہوا ہے وہ آرام کرے، میں اس کی جگہ کام کروں گا۔ اس پہ مولا کائنات نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی بیٹی ہے، مسلسل کام کر رہی ہے، ابھی میں تو تھوڑے وقت اس کو ساتھ دے رہا ہوں، ان سے کہیے کہ جائیں اور آرام کریں۔ اور پھر وہاں پر یہ بیان آتا ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے کاموں میں ساتھ دے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ایک یہ واقعہ آتا ہے، ویسے لسٹ واقعات کی کہ مولا کائنات نے 25 سال بیکار گزارے، 25 سال میں کیا کیا؟ شہادت کی بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن 25 سال وہ تھے کہ جو وصال رسول اکرم سے لے کر تو آپ کو جب ظاہری خلافت دی گئی، اس 25 سال میں مولا کائنات نے کنویں کھودے، یعنی لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کیا، زمینوں کو سیراب کیا، ہاں اور امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے ہی پانی کو آخری کدال لگتا تھا اور پانی اچھلتا تھا، انہی گدلے مٹے والے کپڑوں کے ساتھ باہر آتے تھے، کہتے تھے کاغذ دو، میں اس کو وقف کروں گا۔ آج آبیار علی جو مدینہ سے ہاں جی ہاں بے شمار ہیں، ایک نہیں۔ اور زہر اکیڈمی نے ہمارے استاد محترم کی زوجہ نے اللہ رحمت کرے کتاب لکھی اوقاف علویہ، 25 سال جو امام علی کے اس طرح سے ظاہر نہیں ہوتے، وہ بیٹھ کے انہوں نے نہیں گزارے، مسجد میں نہیں گزارے، وہ عابد تھے، وہ زاہد تھے۔ ان کا جملہ کہ الہی کفا بعزن ان اکون لکا عبدا، گانے والے میری عزت کے لیے کافی کہ میں تیرا بندہ ہوں، وکفا بھی فخرا ان تکون لی ربی، میرے لیے فخر کی بات ہے کہ تو میرا رب ہے۔ پھر جملہ ہے الہی انتا
کما احب، جیسے تو مجھے پسند ہے کہ میرا رب کامل ہونا چاہیے، تو ویسے ہی کامل ہے. پالنے والے فجعلنی کما تحب، مجھے ایسا بنا دے جیسے تو پسند. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مولا کائنات کے نقش قدم پر چلنا چاہیے تاکہ اطاعت صحیح انجام پائے، معرفت الہی حاصل ہے. آخری وقت کی شہادت کے وقت کے یعنی 20 رمضان کا واقعہ ہے کہ جب جراح نے کہہ دیا کہ اب مولا کے لیے سوائے دودھ کے کوئی علاج نہیں ہے اور دودھ لایا گیا، تو تاریخ یہ لکھتی ہے کہ کوفہ کے جو یتیم تھے وہ سب چھوٹے چھوٹے کوزوں میں دودھ لے کر آ گئے کہ میرے آقا میرے مولا کو یہ دودھ پلا دو، شاید بچ جائیں شاید بچ جائیں. یعنی یتیموں کی پرورش آقا کے لیے اتنی ارزش رکھتی تھی، اتنی اہمیت رکھتی تھی کہ مدینہ کے یتیم کتنے لوگ مارے گئے تھے نا. دیکھیں نا، جنگ جمل میں مارے گئے، جنگ صفین میں مارے گئے، جنگ نہروان میں مارے گئے. اتنے ایتام تھے مولا کائنات نے سب کی پرورش کی. اور پھر جب امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام جنازہ دفنا کرا رہے تھے تو خرابے میں ایک بزرگ گریہ کر رہے تھے، تو امام دونوں پہنچ گئے کہ کیا ہوا ہے. کہا ایک شخص آتا تھا، مجھے کھلاتا تھا، مجھے نہلاتا تھا، میری خیال رکھتا تھا، مجھے نہیں معلوم کون تھا، لیکن آج تیسرا دن ہے نہیں آیا. امام حسن نے اسے گلے لگایا، کہا کہ جو تیری مدد کے لیے آتا تو تیرا امام تھا، حضرت علی علیہ السلام تھے، اب وہ دنیا میں نہیں رہے گا، ان کو شہید کر دیا. اللہ ہمیں اللہ کی خوشی کے لیے زندہ رہنا ہے اور اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارنی ہے، اور اللہ کرے گا انشاءاللہ اسی کی محبت کی راہ میں شہادت نصیب. اما الیتیم فلا تقہر، یہ قرآن کا پیغام بھی ہے اور حضور مولا کائنات بھی یہی فرما رہے ہیں، اللہ اللہ للیتام، میں تمہیں یتیموں کے بارے میں خبردار کرتا ہوں اور اللہ سے ڈرنے کی پیشن گوئی کرتا ہوں اور اس حوالے سے توجہ دلاتا ہوں. میں ایک مختصر سے وقفے کی طرف جا رہا ہوں، جب میں لوٹ کر آؤں گا تو آپ کا ضمیر جھنجھوڑنے والی گفتگو یہاں پر ہو رہی ہے. کاش پورا رمضان جو ہمارے گناہوں کو جلانے کے لیے آیا ہے، مگر ایک ایسا ذکر جو ہمارے نفس کو بدل دے گا، مطیع سرکار ختم نبوت امام الانبیاء بنا دے گا. لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان خوش آمدید. گفتگو ہو رہی ہے حضرت امیر کائنات حضرت حیدر کرار. کتنے آپ کے القابات ہیں، کن کن حوالوں سے آپ جانے جاتے ہیں؟ علم کا حوالہ ہو، شجاعت کا، صبر کا، ضبط کا، سخن کا، کلام کا، فصاحت کا، بلاغت کا اور محبت کا، الفت کا، مودت کا، تطہیر کا. اتنے حوالے ہیں کہ اگر کوئی بچہ بھی ہو، میں کہتا ہوں پہلا لفظ علی بولو تاکہ تمہیں بولنا آئے، تمہارے پاس جملے بہت سارے ہوں، تم تاکہ فصاحت کے ساتھ بول سکو، تمہارے پاس ذخیرہ الفاظ کم نہ ہو. مفتی ابو بکر محی الدین صاحب تشریف فرمائیں. آج مجھے ان کے پاس سے ہمیشہ کی طرح ایک مہک آ رہی ہے کہ میں پورے عالم کو جو زندہ پیغام دے سکتا ہوں حضرت حیدر کرار کی زندگانی سے، وہ کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویس بھائی، آج بڑی مجھے خوشی ہوئی گفتگو سن کر کہ ہمیشہ ہم ایسی شخصیات کے فضائل پر بات کرتے ہیں، ان کے مقام پر بات کرتے ہیں، لیکن ان کی سیرت پر ہم کم گفتگو کرتے ہیں. اور میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ آج اگر معاشرے کو ضرورت ہے تو ایسے بزرگوں کی سیرت کو ضرورت ہے، کیونکہ یہ سارے بزرگ محبت میں ہمارے درمیان موجود ہیں، عقیدت میں موجود ہیں، مگر ان کی سیرت ہمارے اعمال میں نظر نہیں آتی. اور یہ اس وقت ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ علامہ صاحب نے، قاری صاحب نے، اور بڑی خوبصورت وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے وہ پہلو اجاگر کیے جو آج ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے. میں اسی میں ایک دو چیزیں اضافہ کرنا چاہوں گا. جس طرح کہ بات ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وابستگی، کہ حضور نے جو کہہ دیا بس اس سے وابستہ ہو جانا کہ وہی صحیح ہے اور اسی پر عمل کر جانا، یہ آج ہمارے معاشرے میں ضرورت ہے. نظریات کے حوالے سے، فکر کے حوالے سے، کہ ہمیں ساری چیزوں سے کٹ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کرنا ہے اپنی عملی زندگی میں. عقیدے میں ہیں ہم، عملی زندگی میں ہمارا رہن سہن، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، گھر کی معیشت، گھر کی معاشرت،
اس معاملے میں ہمیں دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی ہماری مسائل کی وجہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت کی ایک دو چیزیں جو بہت نمایاں نظر آتی ہیں، جس کی آج معاشرے کو ضرورت ہے، ایک ان کی دنیا سے لا تعلقی۔ ہاں بالکل دنیا کے بارے میں کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ کسی چیز سے سب طلاق دیتی دنیا کو، فرمایا 3 طلاقیں نہیں 7 طلاقیں دیتا ہوں میں۔ تو یہ اچھا آج دنیا کی محبت امت میں کیا بگاڑ پیدا کر رہی ہے؟ وہ امت جو نام لیوا ہے اللہ کے رسول کی، اللہ کے صحابہ کی، حضرت علی کی، ان کی زندگیاں ہم دیکھیں، ایک موبائل کے لیے آپ قتل کر سکتے ہیں، ایک موبائل کے لیے جو 20-25 ہزار کا بکے گا چوری ہوا۔ تو آپ کو یہ سوچنا ہے اور معاشرے کو یہ پیغام دینا ہے کہ دنیا کی ضرورتوں کے پیچھے ہم جس طرح آگے بڑھ رہے ہیں، یہ نہ ہمارے بزرگوں کی تعلیم ہے، نہ سنت ہے، نہ ہم جو ان کے نام لیوا ہیں ہمیں شیبہ دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جتنا بھی حلال طریقے سے دے اس پر ہمیں قناعت کرنی چاہیے، ہماری نگاہ آخرت پر ہونی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری چیز تواضع تھی، انتہا درجے کی سادگی اور انتہا درجے کی تواضع، کہ حضرت علی کو صحابہ پاتے ہیں، حضور پاتے ہیں کہ وہ زمین پر بغیر چادر کے آرام کر رہے ہیں اور مٹی جو ہے ان کے جسم پہ پڑی ہوئی ہے۔ شخصیت دیکھیں اور ان کی سادگی دیکھیں، ان کی تواضع دیکھیں۔ یہ ضرورت ہے آج ہمارے معاشرے کی۔ ہم نے نمود و نمائش کے پیچھے کیا بلکہ جو ان شخصیات کے حوالے سے ہماری تقریبات ہوتی ہیں وہاں ہم کیا حشر کرتے ہیں، یعنی سیرت ہمیں کہیں نظر ہی نہیں آتی۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ان شخصیات کی سیرت کو ہم نہ صرف بیان بھی کریں اور اپنی زندگیوں میں لے کر کے بھی آئیں۔ ہمارا ایمان ان شخصیات کے ایمان کی طرح ہونا چاہیے، ہمارا عمل، ہماری زندگی، خانقی زندگی کی یہاں بات ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر کے گھر کے کام میں ہاتھ بٹا رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بٹایا کرتے تھے۔ آج تو ہم نے اسے حرام کر لیا اپنے اوپر، ہم میں سے کوئی بھی شاید یہ کام نہیں کرتا ہوگا، کوئی بھی نہیں آپ نے ایک کرتا۔ زندہ پیغام دیا کہ گھریلو زندگی کتنی آسان ہو جائے ہماری، کتنی آسان ہو جائے، بات آپ نے کم از کم آپ اپنے کام تو خود کر لیجئے تو آدھے کام تو ویسے کم ہو جائیں گے۔ علامہ صاحب کیوں نہیں ہمارے یہاں یہ چیز رنگ کیوں نہیں اختیار کر رہی ہے؟ یہ والا تو بہت ضروری میں عرض کروں کہ ہم نے لوگوں کو اس طرح سے نصیحت کرنا چھوڑ دیا جس طرح سے نصیحت کرنا چاہیے، اور نصیحت کرنے والی کی نصیحت اس وقت مؤثر ہوگی جب وہ خود بھی عمل کرتا ہو۔ لما تقولون ما لا تفعلون والی بات نہ ہو۔ میں 20 گاڑیوں کے پروٹوکول میں چلوں بالکل، اور ایکسپیکٹ کروں کہ میں متواضع رہوں گا، یہ امکان نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اور پھر بات کو آگے بڑھا دیجئے۔ مطلب کائنات جب ظاہری خلافت کے اس میں ایران اور عراق کے ایک بارڈر سے گزر رہے تھے تو وہاں کے ایک علاقے میں لوگ استقبال کے لیے آئے اور ان کی بزرگ مولا کائنات کی سواری کے آگے چلنے لگے۔ مولا کائنات رک گئے، اتر گئے۔ مجھے تواضع کا ذکر کیا نا، مجھے یاد آیا، اتر گئے۔ یعنی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ ہماری رسم ہے کہ جب کوئی بادشاہ آتا ہے، کوئی شہنشاہ آتا ہے تو ہم اس کا اسی طرح سے احترام کرتے ہیں۔ کہ تم بھی اللہ کی مخلوق ہو، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ زیب نہیں دیتا ہے۔ یہ جو گاڑی کے آگے بھگاتے ہیں نا، اس کو مولا کائنات نے کنڈیم کیا ہے کہ اپنے آگے لوگوں کو مت بھگاؤ، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، تم بھی اللہ کی مخلوق ہو، اس کا احترام کرو اور اس طرح سے مت بھگاؤ جس طرح سے آج حق فرمایا، حق فرمایا۔ تواضع کی ایک مثال اور بھی کہ بچے دعوت دیا کرتے تھے کھانے کی، اتر کے ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہوئے۔ بچے کیا شخصیت تھی، کیا مقام تھا۔ اس شخصیت کے عاجزی اور انکساری کے پہلو پہ میں قربان کہ جس نے کبھی آج ہم بچوں کا سلام کا جواب بھی نہ دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حالانکہ ہماری کیا اوقات۔ یہ اس بات میں ایک اور بات کہوں گا کہ علامہ صاحب نے جیسے گفتگو فرمائی پروٹوکول والی اور یہ احترام انسانیت والی، یقین جانیے میں نے وہ حصہ پڑھا اور اس کے بعد میں اب تک یہ سوچتا ہوں کہ کیا اکرام انسانیت ہے۔ اپنے قاتل کے لیے کہا خبردار، اس کے اعضاء بکھیرنا نہیں، اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرنا، ایک تلوار، اگر دوسری تلوار ماری میں اجازت نہیں دیتا، اور ایسا نہ ہو کہ تم اس کے ٹکڑے کاٹ پیٹ کے کان ناک الگ کر کے کہو کہ امیر المومنین کا قاتل تھا، ہم اسے چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ میں نے تمہارے جد امجد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے حسن و حسین کہ کتے کا بھی کیوں نہ ڈیڈ باڈی ہو، جنازہ کیوں نہ اس کا جسم ہو، اس کی بھی بے حرمتی نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا مولا، ایسا امیر کائنات، ایسا حیدر کرار۔ ایک مختصر سے وقفے کی طرف جا رہے ہیں، لوٹ کر آئیں گے، آپ کا انتظار ہے۔ عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان
ایک شخص نے آپ کی بہت تعریف کی تو آپ نے اس کو فصاحت اور بلاغت کے کمالات سے متعارف کروایا. آپ نے کہا جو کچھ تو اپنی زبان سے کہہ رہا ہے میں اس سے کم ہوں, اور جو کچھ تیرے دل میں اس سے زیادہ ہوں. یہ آپ ہی کہہ سکتے ہیں, یہ مزاج آپ کا ہی ہے. جو پسند ہے اللہ کے رسول کی وہ آپ ہیں. میں نے فضائل و مناقب کا ذکر کیا, میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے شہادت کے حالات کا ذکر کیا خالی, ورنہ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس کے لیے اللہ نے منصوبہ بنایا ہو کہ یہ بھائی ہوگا محمد مصطفیٰ کا, خاندان ہوگا بنی ہاشم کا, اور سرداری اس کے نصیب میں لکھی ہو کہ سردار کا بیٹا ہوگا, اور باپ بھی سرداروں کا ہوگا, اور خاوند بھی سردار خاتون کا ہوگا, اس کے لیے یہ چیزیں دنیا جیسی کیا حیثیت اور اوقات رکھتی ہیں. حق ہے آپ کا. آپ سے پوچھا گیا سب سے زیادہ پسندیدہ لقب آپ کا کون سا ہے؟ آپ کے پاس تو القابات کا خزانہ ہے. کہا ابو تراب, مٹی. اللہ اکبر. میں قربان جاؤں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اس نام سے پکارا. اور کیا خوبصورت شخصیت آپ کی ہے. مفتی نوید عباسی صاحب کی طرف آنا چاہتا ہوں. یہاں بات ہو گئی, ایک حصے میں بات ہوتی آگے آ رہی ہے. علمیت کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. فرمایا گیا کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. ایک جگہ حکمت کے جملے بھی ہیں, اس حوالے سے ذرا بیان فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ. آپ نے ابھی بات کی ابو تراب ہونے کی. قرآن مجید فرقان حمید نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہم نے یہ جو مٹی سے بنایا گیا انسان ہے نا, اس کو تکریم دی ہے. تو یہ ہم سب مٹی سے بنے, اور حضرت علی کو حضور نے کہا ابو تراب. تو انسانیت کی تکریم کا انحصار ابو تراب کی تکریم پر منحصر ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں, جو علی کی عزت کرے گا وہی انسانیت کی عزت کرے گا, اور جو علی کی عزت نہیں کر سکتا وہ کسی انسان کی بھی عزت نہیں کر سکتا. آپ نے علم کے حوالے سے بات کی. حضرت مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب اتنے بڑے عالم ہیں, اتنا علم ہے کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں انا دار الحکمت والی بابوہا, انا مدینۃ العلم والی بابوہا. تو دیگر روایات ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ علم کے متلاشی ہوتے ہیں. حضور علیہ السلام کے بعد تو وہ حضرت علی کے پاس آتے ہیں. حضرت علی عالم الناس بعد رسول اللہ, رسول اللہ کے بعد انسانوں میں سب سے بڑے علم والے وہ مولا کائنات علی المرتضیٰ ہیں. اور کتنے بڑے علم والے ہیں, ممبر پر بیٹھ کر ارشاد فرماتے ہیں سلونی, پوچھو جو پوچھنا ہے, کیونکہ میرے بعد یہ بات کوئی نہیں کر سکتا. یہ حضرت مولا کائنات ہیں, اور یہ علم کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ جی بالکل ایسا ہی ہے. تو حضرت مولا کائنات آپ دیکھیے نا کہ ہم حضرت عبداللہ بن مسعود کو کتنا بڑا عالم مانتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ایک جماعت حضرت عبداللہ بن مسعود کے علم کی قسمیں کھاتی ہوئی نظر آتی ہے. خود ہمارے احناف علماء ان کے علم کے گن گاتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن آپ عبداللہ بن مسعود سے پوچھیں کہ علم کہاں سے لیا, وہ کہتے ہیں یا تو رسالت مآب سے لیا ہے, اور آپ کے بعد میں نے سارا علم علی المرتضیٰ سے حاصل کیا. عبداللہ بن عباس کو آپ دیکھ لیجئے, جس کو ساری امت کے لوگ, ہمارے علماء یہ کہتے ہیں رئیس المفسرین, راس المفسرین, فلاں فلاں, بالکل ہیں وہ دادا میرے ہیں. لیکن ان سے پوچھو تو وہ یہ کہتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ یہ سارا علم در علی کی خیرات ہے. تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین حضرت علی کے پاس, اور جو یہاں باتیں ہوئی نا کہ حضرت علی کنویں کھودتے تھے, حضرت علی یہ کام کرتے تھے, انسانیت کی خدمت کرتے تھے, یہ سب بجا ہے. آج ہم کہتے ہیں جی تعلیم کی کمی ہے, آج معاشرے کو علم کی ضرورت ہے, آپ علم سے لوگوں کو آراستہ اور پیراستہ کرو. تو علی علم والے ہیں, اور پھر حضرت مولا کائنات علم سکھانے والے کا احترام بھی سکھا رہے ہیں کہ جس سے پڑھو نا اس کو گالم گلوچ نہیں کیا کرتے. جو تمہیں ایک لفظ بھی سکھائے نا, ایک حرف بھی پڑھائے, وہ تمہارا استاد ہوا کرتا ہے, اس کی عزت کیا کرو. اور حضرت علی المرتضیٰ عزت کر کے بتاتے ہیں. تو آج اگر آپ نے, ہمارے حکمرانوں نے, سب نے معاشرے کو علم سے آراستہ اور پیراستہ کرنا ہے نا, تو انہیں دل علی کی طرف جانا پڑے گا. حضرت علی نے جس طریقے سے, کوئی تنخواہیں, کوئی یونیورسٹیاں نہیں, بس جو آیا آپ درخت کے نیچے بیٹھے ہیں تو اس کو علم پڑھا رہے ہیں, اللہ کا قرآن پڑھا رہے ہیں. اور دعویٰ کیا ہے کہ سارا قرآن علی کو آتا ہے, اور علی اگر قرآن کو لکھنے بیٹھ جائے تو پھر یہ اونٹ اس تفسیر کو نہیں اٹھا سکتے. اس طرح کی روایات ہمیں ملتی ہیں. تو مولا کائنات علی المرتضیٰ کا علم وہ آج معاشرے کو اس کی ضرورت ہے, یہ معلومات کی ضرورت نہیں ہے. معاشرے میں جن معلومات سے فساد ہو رہا ہے وہ نہیں, وہ حکمت والا علم, وہ اگر معاشرے میں ہوگا تو کامیابی سے معاشرہ آگے بڑھ سکے گا. بہت خوبصورت. صبیب آپ کی طرف آتا ہوں. گفتگو اتنی حسین ہو رہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کو خوبصورت آواز کے ساتھ مزین بھی کیا جائے. سبحان اللہ. بس چونکہ میں نے کہا تھا کہ میں ابتدا میں فضائل سے ابتدا کرتا ہوں, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ دوسرے حصے میں, کیونکہ آج کا دن ایسا ہے, شہادت ہے,
مولا متقیان کی. تو میں بس جو بی بی زینب کی فریاد تھی اس وقت، اس فریاد سے چند بند آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا. جب جنازہ ہوا تیار علی کا ہائے، بین یہ زینب مزتر کے لبوں پر آئے، میں نہ جی پاؤں گی ہے، میں نہ جی پاؤں گی، بابا مر جاؤں گی، تم سے بچھڑی تو مشکل ہے جینا میرا، بابا بابا یاد آؤ گے ہر قدم پر، بابا بابا یاد آؤ گے ہر قدم پر. ارے میت پہ آنسو بہا کر، چہرے سے چہرہ ملا کر، کہتی رہی رو کے بیٹی بابا کا شانہ ہلا کر، آنکھیں کھولو ذرا کچھ تو بولو ذرا، دیکھو زینب ہوں میں، سن لو میری صدا، بابا بابا یاد آؤ گے ہر قدم پر. ارے کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو، دل میرا تڑپا رہے ہو، اٹھ کر گلے سے لگا لو، تم مجھ کو یاد آ رہے ہو، بولی رخ دیکھ کر تم نہ اٹھے اگر، آج زینب کا بھی دم نکل جائے گا، بابا بابا یاد آؤ گے ہر قدم پر. ارے کوئی نہیں اب ہمارا، سر پہ نہیں کوئی سایہ، سینے سے ہم کو لگانے اب کون آئے گا بابا، رہ گئے ہم یہاں نہ ہے بابا نہ ماں، اب ہمارا تو دنیا میں کچھ نہ رہا، بابا بابا یاد آؤ گے ہر قدم پر. عجیب وقت تھا وہ. بی بی فرماتی ہیں جب تک نہ جی بھر کے دیکھوں، ارے کیسے کفن باندھنے دوں، کیسے کفن باندھنے دوں، پھر تم ملو گے کہاں پر، کس سے میں جا کر یہ پوچھوں. اچھا بابا سنو مجھ سے وعدہ کرو، اچھا بابا سنو مجھ سے وعدہ کرو، جب بلاؤں گی ملنے تو آؤ گے نا، بابا بابا یاد آؤ گے ہر قدم پر. ارے زینب نے رو کر پکارا،
خون بہہ رہا ہے تمہارا، اس حال میں تم کو دیکھوں، ارے کیسے ہو مجھ سے گوارا، ضرب کا ہے اثر اب بھی زخمی ہے سر، ابن ملجم نے اس طرح حملہ کیا، بابا بابا یاد آؤ گے ہر قدم پر، ذیشان رویا سبیہ، ذیشان رویا سبیہ، ارے منظر وہ یاد آ گیا جب میت سے جس دم چھڑایا، رونے لگی ہائے زینب، گھر سے میت اٹھی شور تھا یا علی، اور زینب کے ہونٹوں پہ تھی یہ صدا، بابا بابا یاد آؤ گے ہر قدم پر۔ عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان خوش آمدید۔ آج کے دن، آج شہادت حضرت امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ، آپ پہ ہمارا سلام ہو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو۔ آپ کے لیے خوبصورت القابات ہیں، میرے پاس تو ذخائر ہیں۔ مفتی ابوبکر محی الدین صاحب سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ایسے آج سوالات نہیں لیتے، اس کی وجہ یہ کہ آج میرے پاس ہی سوالات بہت سارے ہیں اور علماء کے پاس جوابات بہت سارے ہیں۔ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر۔ آج صاحب ممبر سلونی کا دن ہے، تو آج تو سوالات ان سے پوچھیں گے ہم، اور علماء سے پوچھیں گے کہ ان کے جوابات کیا ہیں۔ تو مفتی ابوبکر محی الدین صاحب، ہم آپ سے یہاں سے شروع کرتے ہیں اور پھر گھومتے ہوئے آئیں گے۔ یہ پہلا مقدمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ حضرت امیر کائنات کی زندگانی خوبصورت ترین ہے، اطاعت پیغمبر سے سرشار ہے، بھری ہوئی ہے۔ جیسے کہ غاری صاحب نے فرمایا، یقین کامل ہے، جہاں دیگر بھی مسترب ہو جاتے ہیں لوگ، وہاں آپ کا یقین گھبراتا نہیں ہے، لرزتا نہیں ہے، مسترب نہیں ہوتا۔ اس خوبصورتی کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے، اور دوسری چیز یہ کہ اول مسلم پہلے دن سے ساتھ کھڑے میں، جب سے دعوت تھی تب سے لبیک، بچے کہاں ایمان لاتے ہیں بھلا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی زندگی میں لانے کے لیے دیکھیے کچھ عناصر ضرورت ہوتی ہے، کچھ ہمارے پاس ہیں اور کچھ سے ہم دور ہیں۔ سب سے پہلے جس شخصیت کو آپ اپنی زندگی میں چاہتے ہیں کہ ان کو ہم ان کے پیچھے چلیں، ان سے رہنمائی حاصل کریں، ان سے محبت ہونی چاہیے، عقیدت ہونی چاہیے۔ الحمدللہ انتہا درجے کی محبت ہے، انتہا درجے کی عقیدت ہے، مگر پھر ساتھ میں ہی افسوس ہے۔ میں یہ بات بالکل الگ ہو جائے گی لیکن بہت ضروری بات ہے۔ آج ہمارے مسلمان نوجوان کا المیہ یہ ہے کہ وہ محبت حد درجے کرتا ہے، عقیدت اس سے حد درجے کی ہے، مگر اس محبت اور اس عقیدت کے اظہار کا میدان وہ نہیں ہے جو شریعت چاہتی ہے، میدان اس نے اپنا بنایا ہوا ہے۔ آج ہمارا نوجوان اللہ کے رسول کی محبت میں، اللہ کے کسی بھی صحابی کی محبت میں، عقیدت میں، اس سے آپ قتل کروا لیجئے، آسانی سے کر دے گا، وہ آسانی سے کہ فلاں نے گستاخی کی ہے، دھڑک جا کر کے نہیں سوچے گا، اور اللہ کے رسول کی محبت میں وہ اس فلاں آدمی کو کہ یہ گستاخ ہے اسے قتل کر دے۔ یہ موضوع الگ ہے، لیکن وہی نوجوان تہجد نہیں پڑھ سکے گا، وہی نوجوان اس محبت کی بنیاد پہ سچ نہیں بولے گا، وہی نوجوان اپنی تجارت میں دیانتداری نہیں استعمال کرے گا، اپنے گھر میں وہ رویے نہیں لے کے آئے گا۔ وہی نوجوان اسی محبت کے تقاضوں میں قتل تو کرنے کو تیار ہے، کر بھی دیتا ہے، سوچتا نہیں ہے میری زندگی پر۔ عقیدت اتنی بڑی ہے، محبت اتنی بڑی ہے، مگر جو اطاعت کا اصل میدان ہے اس میں نوجوان نہیں آ رہا ہے، عبادت میں نہیں آ رہا ہے، معاملات میں نہیں آ رہا ہے، معاشرت میں نہیں آ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم ان ساری شخصیات کے
حقیقی معاشرے پہ جو اثرات ہیں اس سے محروم ہوئے ہوئے ہیں۔ آج ہمیں نوجوان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور یہ قرآن مجید میں بھی ہے، اگر آپ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، بالکل ٹھیک، اتباع کیجئے۔ ٹھیک ہے، ایسی عقیدت کا آپ نے کیا کرنا ہے، ایسی محبت کا آپ نے کیا کرنا ہے، نہ لباس ان جیسا، نہ گفتار ان جیسی، نہ معاملات ان جیسے، نہ معاشرت ان جیسی۔ اس محبت کو پھر کہاں لے کے جائیں گے آپ؟ کہاں اس عقیدت کو کدھر رکھیں گے آپ؟ ایسی عقیدت اور ایسی محبت شاید ان بزرگوں کو بھی گوارا نہ ہو، قبول نہ ہو، جس میں اطاعت نہیں وجہ ہوگی۔ فرمایا آپ نے، مقدمہ رکھ دیا۔ علامہ صاحب اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا، مگر میں نے حدیث سنی ہے، آپ اس کی تائید کریں گے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تمہارا شوہر حسنین کریمین یہ جنت میں آگے آگے ہوں گے، اور ان کے پیچھے میں ورائکم تو ان کے چاہنے والے ہوں گے، محبت کرنے والے ہوں گے۔ تو وہ کون سی محبت ہے؟ عملاً ہی محبت ہے یا واقعاً ان سے کوئی اور محبت تقاضا کر رہی ہے؟ بہت خوبصورت بات کی ہمارے برادر عزیز نے کہ اطاعت کا پہلو محبت میں بہت آگے آگے ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، اگر کوئی رونالڈو کو آئیڈیلائز کرتا ہے نا، رونالڈو، ہاں، تو اس کی بال کی جو صورت ہوتی ہے وہ بھی بناتا ہے، چال ڈھال بھی بناتا ہے۔ تو آج آئیڈیلزم یہ تقاضا کرتا ہے کہ اگر ہم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اور حق رسالت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ ادا کرنا چاہتے ہیں، تو جہاں محبت دل میں ہے، مودت یعنی اظہار محبت، اور اظہار محبت میں تمہاری چال، تمہاری ڈھال، تمہاری رفتار، تمہاری گفتار، تمہاری سوچ، تمہارا عمل یہ بتا رہا ہو کہ کہیں نہ کہیں سے علی کا چاہنے والا ہے۔ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ایک علاقہ ہو اور اس میں سب ایسے ہوں جو ہمارے ماننے والے نہیں، غیر ہے، ایک ہمارا چاہنے والا ہے، اگر اس کا کردار ان سب سے افضل نہیں ہے تو وہ غلط فہمی میں کہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ اوہو، کیا کہنے؟ یہ کردار، گفتار، رفتار مولا کائنات کا ایک پہلو میں چاہ رہا ہوں فائنل ٹچ کر لوں، وہ ان کے عدل کا پہلو ہے۔ عدل کا پہلو، عدل مولا کائنات کا جو پہلو ہے اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں، جس میں سے ایک مثال یہ ملتی ہے کہ جب کوئی دو حضرات گفتگو کرنے آئے تو پتہ چلا کہ ذاتی گفتگو ہے تو چراغ بجھا دیا۔ جی جی جی، کہ پوچھا کہ یہ چراغ کیوں بجھا دیا؟ کہ میں سمجھا تھا مسلمین کے مسائل کے حل کے لیے آئے ہیں تو چراغ جل رہا تھا، کیونکہ ذاتی گفتگو اس لیے میں نے چراغ بجھا دیا، اس لیے کہ بیت المال کا تیل افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم ان کاموں میں میں اپنے حکمرانوں سے کہتا ہوں، میں اپنے ہر اس سے کہتا ہوں، بہت سی جگہوں پہ میں حکومت کی گیا ہوں، بجلی اس طرح سے لائٹیں کھلی ہوتی ہیں جیسے ان کی باپ کا مال ہے۔ بھائی کیا بات ہے؟ اگر صرف حکومت لائٹ نہیں، الیکٹریسٹی کے کنزمپشن کو کنٹرول کر لے، کم نہ کرے، کنٹرول کر لے، خدا شاہد ہے یہ بجٹ کا ڈیفیسٹ۔ وجہ فرمائیں۔ قاری صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، انتہائی اہم سوال پوچھ رہا ہوں، میری نوجوان نسل جو بیٹھ رہی ہے پروگرام آپ کے جواب سے بہت سارے لوگوں کے حلیے بدل جائیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا حلیہ مبارک کیسا تھا؟ داڑھی مبارک، چہرہ مبارک، یہ ذرا بیان فرما دیجیے۔ داڑھی مبارک تو ماشاءاللہ ایسی تھی کہ آپ کا سینہ بھر جاتا تھا اس سے، یعنی سینہ نظر ہی نہیں آتا تھا، ایسے فیس بھی ایسے جیسے نام لقب شیر دیا ہوا ہے نا، واقعی وہ فیس بھی شیر والا ہی تھا، یعنی چہرہ چمکتا دمکتا کھلا ڈلا، اور داڑھی بھی اس طرح پھیلی ہوئی کہ دشمن پہ ایک پورا روب طاری ہو جاتا تھا اس حلیے سے جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کیا تھا۔ جسامت، قد میں درمیانہ قد کہہ لیجئے، زیادہ ہائٹ نہیں تھا، درمیانہ قد تھا، لیکن ایسا تھا جو دکھنے میں خوبصورت لگتا تھا، ان کے جسم پر، ان کے حلیے پر جچتا تھا، یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی عیب بن جاتا ہے، وہ عیب نہیں تھا، جچنے والا، ان کو جچنے والا تھا وہ اس اعتبار سے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کچھ نوازا ان کی اسی سیرت و کردار اور دیانت اور امانت داری کی وجہ سے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی کبھی بھی کسی عہدے کی، منصب کی میں نے تمنا نہیں کی، کبھی، خیبر کے دن سوائے اس دن کہتے ہیں کہ میں رات بھر سو نہیں سکا کہ اللہ کے رسول نے آج یہ کہا ہے کہ کل جب صبح ہوگی تو میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا۔ اس کے لیے 3 باتیں کہی، ایک پہلی بات یہ کہی کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہو، دوسری بات کہی کہ وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو،
تیسری بات کہی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح دے گا. بے شک. یہ میرے دل میں کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ زندگی میں یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ کاش وہ میں ہوں. صحیح. رات بھر میں اسی جستجو میں، تمنا میں، رات بھر نیند نہیں آئی، صبح آ کے بیٹھ گئے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک بندہ وقفے وقفے سے گھٹنے ٹیک کے، جیسے مجلس میں بیٹھے ہیں نا، گھٹنے ٹیک کے بندہ تھوڑا اونچا ہو کے راستے کی طرف دیکھتا ہے نمایاں کر رہا ہے کہ نہیں یوں بھی وہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون آتا ہے اور کس کا نام آتا ہے. اتنے میں سب کا ایک تجسس تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا علی کہاں. ہاں میرا علی کہاں ہے. واہ خوبصورت. جب آپ نے جملہ کہا نا، صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ اس مجلس میں نہیں، ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں. آپ نے فرمایا بلاؤ. علی آ گئے. آپ نے اپنا لعاب مبارک علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں لگایا. سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ میری آنکھیں ایسے ہو گئیں جیسے مجھے زندگی میں کبھی تکلیف ہوئی ہی نہیں، تکلیف ہی کبھی نہیں ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر اللہ نے بھی اپنا وہ وعدہ پورا کیا، آپ کے ہاتھ پہ فتح دی. میرا مقصد یہ تھا کہ سیدنا علی المرتضیٰ جیسی ہستی جب بندہ ان کے کرداروں کو اپناتا ہے تو اس شخصیت کے اثرات اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس بندے کے اندر بھی ودیت کر دیتا ہے. آگے بڑھنا ہے، اس کی بھی ذرا سا آج آپ کی زبان سے مبارک سے بھی یہ بیان ہو جائے. یہ بھی صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. مولا فرمایا. بالکل روایت ٹھیک ہے. اس کا جو مفہوم ہم بیان کرتے ہیں اختلاف اس میں ہے. بالکل حدیث ہم اور آپ مولا علی کہیں گے نا، آپ کہیں، آپ بھی تو کہیں گے، میں بھی کہہ سکتا کہیں نا ہوں، مولا علی، لیکن اس معنوں میں کہ دوست ہیں، مانے مومنوں کے دوست ہیں. مولا علی تو کہیں گے. اختلاف روایت میں نہیں ہے، سند میں نہیں ہے، معنی میں اختلاف ہے. لیکن کہنے میں مولا علی کہیں گے. اللہ کے رسول نے پہلے خود کو مولا کہا، من کنت مولا، جس کا میں مولا، جس کا میں مولا ہوں، علی اس کا مولا ہے. صحیح. ٹھیک. تو آپ مولا رسول اللہ کیوں نہیں کہتے؟ مولا رسول اللہ کب کہا؟ مولا محمد. یہ تو میرے کہنے سے ابھی آپ کہہ رہے ہیں. چلے آپ میرے کہنے سے مولا علی. چلو اگر یوں کہلواتے ہیں تو میرے دل میں وہی معنی ہیں جو ہیں. مولا علی کہہ سکتا ہوں میں. بالکل خوبصورت. قاری صاحب نے بھی آج مولا علی کہہ دیا. مومنوں کے مولا ہیں آپ. کیا خوبصورت بات کی. میں سب آپ کی طرف آتا ہوں. اتنے فضائل ہیں کہ میں کس دروازے سے داخل ہوں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ ہی بیان فرماتے ہیں سب سے عمدہ، سب سے لطیف بات جو مولا کی شخصیت میں آپ کو بہت پسند ہے، جو جھنجھوڑتی ہے، وہ کیا ہے؟ ویسے اس حوالے سے محدثین اور مفسرین نے ویسے تو قرآن سارے کا سارا قرآن ہی اللہ تعالیٰ کی کتاب العرب ہے، لیکن جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں سورت فلاں آیت، جیسے آیت الکرسی کی فضیلت ہے یا فلاں سورہ یاسین، اسی طرح محدثین نے اس بات پر بحث کی ہے کہ بھئی مولا علی کی شان میں تو بہت ساری روایات ہیں، ایسی روایات کی جو سب سے 3 روایتوں پہ نظر گئی ہے. ایک من کنت مولا فعلی مولا، اور یہ رسول اللہ نے مجمع اصحاب کے اندر کہی ہے، اور ہمارے ہاں یہ 28 صحابہ سے مروی ہے اور یہ درجہ تواتر کو پہنچی ہے، تواتر مانوی کو یہ روایت پہنچی. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. دوسری اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علی منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. اگر کوئی انسان فضائل علی کے سمندر میں اپنی سوچوں کو غرق کرے اور وہ سوچے کہ حضور نے کیا فرمایا ہے کہ میری اور علی کی وہی منزلت ہے جو موسیٰ اور ہارون کی ہے، سوائے اس کے کہ ہارون بھی نبی، موسیٰ بھی نبی، میں نبی ہوں، علی نبی نہیں. اور یہاں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، بلکہ تیسری روایت بھی پڑھ لوں. تیسری روایت جو امام نسائی نے بیکی دیگر اس میں ہے، حسن درجے کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اے علی، میں نے جو کچھ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مانگا ہے وہی کچھ میں نے تیرے لیے مانگا، اور میری دعا کبھی رد نہیں ہوئی، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا حبیب باقی سب کچھ مانگنا لیکن نبوت نہیں مانگنا، کیونکہ تو آخری نبی ہے، تیرے بعد کوئی نبی نہیں. تو جب حیدر کرار، غیر فرار، شیر خدا، تاجدار حل عطا، خی مصطفیٰ، اتنی بڑی شانوں والا سرداروں کا بابا حضرت علی المرتضیٰ میرے نبی کا جو ویر اور بھائی ہے، یہ حضور کے بعد نبی نہیں ہو سکتے تو کسی مائی پھجے کا کانا پتر کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ کیا بات. کوئی ایسا آدمی اس کے بعد نبوت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ بہت خوب، بہت خوب. خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، اور اگر بولتے ہیں تو لگتا ہے قرآن علی ہے. کمال. ایک مختصر وقفہ، لوٹ کر آئیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. رمضان عرفان